बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ आप देख रहे हैं कि उमर अयूब साहब मौजूद हैं। अब पाकिस्तान में सियासत में कुछ मिथ्स हैं कि जो जमातें या जो जमात जिसको इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत ना हो, मीडिया की हिमायत ना हो, रियासती मशीनरी उसके साथ ना खड़ी हो, उसका इलेक्शन में कोई चांस नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल को अचीव किया है 8 फरवरी को, लेकिन उसके बाद जो इंतखाबी नताइज हैं उसमें फ़िल वक्त ऑन पेपर तहरीक इंसाफ के पास वो नंबर मौजूद नहीं है कि जिससे हुकूमत बनाई जा सके। अब उमर अयूब साहब को नॉमिनेट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और उनके बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट। अब नंबर जो पेपर पे है उसके मुताबिक ये भी एक इम्पॉसिबल चीज़ नज़र आती है। तो ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए तहरीक इंसाफ के पास क्या है, क्योंकि ये जमात हमेशा कहती है कि हम जो सरप्राइज़ लेकर आएंगे उस सरप्राइज़ का इंतज़ार कीजिए। तो उमर अयूब साहब, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि मई 2023 के बाद से आप मंजर आम पर नहीं हैं और आज आप अचानक उभरते हैं बतौर प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट। क्या है आपकी पटारी में कि जिससे आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल होंगे इस मिशन में कि आप वज़ीर आज़म बन जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने बात ही यहीं से शुरू की, इम्पॉसिबल। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ अपने दिलों के राज करने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान का। मैं पार्टी का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझ नाचीज़ को इस लायक समझा कि मुझे नॉमिनेट किया कि मैं इलेक्शन लड़ सकूँ वज़ारत उज़्मा का कौमी असम्बली में। मेरे पास अल्फाज नहीं इतने बड़े एजाज़ के लिए। पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि ये सीट इंशाअल्लाह ताला अमानत है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की। तीसरी चीज़ ये है कि हमारा ये हदफ है मेंबरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि दिन अव्वल से कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में हम लोग जस्तजू करें, कोशिश करें इमरान खान साहब के लिए, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए, शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए, हमारी जो ख़वातीन पाबंद सलासल हैं, मर्द हज़रात हमारे पाबंद सलासल हैं, लीडरशिप उनके लिए, बुशरा बीबी के लिए कि वो फिलफोर उनको बाज़ेआब कराया जाए जेल से। उसके बाद आपने कहा कि जी हमारे पास नंबर गेम का, तो हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक चीज़ हम सारे वर्कर्स को समझाई है और सिखाई है कि इम्पॉसिबल टास्क को आपने लेना है। पॉसिबल टास्क तो हर कोई कर लेता है, इम्पॉसिबल के साथ आप लें और वो टारगेट अपना बनाएं। लोगों का ख्याल था कि इमरान खान साहब जेल में चले गए, पार्टी बैठ जाएगी। हमारा स्ट्रक्चर जो हमारे लीडर ने बनाया था उसी को हमने फॉलो किया। अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी खड़ी रही, लीडरशिप खड़ी रही। लोगों पे कितने जुल्म और सतम हुए, लोग खड़े रहे, वर्कर्स खड़े रहे, हम लोग तितर बितर इधर हुए, पार्टी का स्ट्रक्चर कायम रहा और हमने उसको मजबूत किया। और हम लोग नीचे ग्रास रूट्स लेवल तक, ज़मीनी तय तक हम लोग गए और हमने अपना पार्टी का स्ट्रक्चर और मजबूत किया। जब दुनिया कहती थी कि इनके पास पोलिंग एजेंट्स नहीं होंगे, और हम लोग हंसते थे क्योंकि हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे थे। जब लोग कहते थे इनके पास कैंडिडेट नहीं होंगे, तो हम लोग रब का शुक्र अदा करते थे कि हमारे मुखालफीन हमें इतना कमज़ोर समझते हैं, और हम लोग और कोशिश करते थे और दिन रात हम लोग मेहनत करते थे। और मेरे रब के हुक्म के साथ जिस वक्त बक्से खुले तो लोगों को एक बहुत बड़ा 440 वोल्ट का धचका मिला कि ये हुआ क्या है। जो वक्त के फ़िरौन समझते थे कि वो क्लीन स्वीप करेंगे, उनको 40 सीटें मिली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त 180 सीटों पे खड़ी है। सबसे लार्जेस्ट सिंगल पार्टी पाकिस्तान की तारीख़ में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। बलूचिस्तान से लेके खैबर से लेके पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैली हुई है। और वो टास्क जो इस वक्त लोग समझते हैं कि जी ये कैसे होगा, तो मैं ये बताता चलूँ कि जब रब हुक्म करते हैं तो वो ख़ुद ब खुद नामुमकिन चीज़ मुमकिन हो जाती है। रब का हुक्म था, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा साहब के जहन में, दिल में एक बात आई फजर के टाइम पे, बकौल उनके कि वो ख़ुदकुशी का सोच रहे थे, और उन्होंने PSL के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और वहाँ पे उन्होंने सब कुछ चट्टा जो है खोल के बता दिया दुनिया को कि रिगिंग कैसे हुई। पोलिंग के बाद वो पोस्ट पोलिंग रिगिंग उन्होंने मंजर आम पे लाया, और वो एक मुल्क और मतलब आप इस्टेब्लिशमेंट समझें, आप उसको समझें कि वो एक स्ट्रक्चर के, एक ब्यूरोक्रेसी के अहम सतून है, और उन्होंने सब कुछ सामने लाया। तो आपके ख्याल में ये चट्टा साहब के इंकशाफात वो वजह बनेंगी कि जिससे आपको जो क्लेम है तहरीक इंसाफ का कि फॉर्म 45 के तहत आपकी 180 नशस्तें हैं,
جن کو فارم 47 میں تبدیل کیا گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ نقطۂ آغاز ہوگا چٹھا صاحب کے انکشافات کے، اس کے بعد تحقیقات ہوں گی اور اس کے نتیجے میں آپ کو نمبر مل جائے گا اور آپ اپنے زور بازو سے حکومت بنائیں گے؟ از دیٹ دا کیس؟ تحقیقات سے پہلے پریشر اور زیادہ بڑھے گا. آپ کپڑے کا ایک دھاگا ہوتا ہے، اس دھاگے کو آپ نکالتے ہیں، ایک دھاگا نکلتا ہے نا کپڑے کا، اس کو نکالتے ہیں، وہ پورا کپڑا جو ہے وہ کھلنے شروع ہو جاتا ہے. تو یہ وہ پہلا دھاگا ہے. پہلے جونیئر لیول پہ آپ کے آروز کے لیول پہ 2-3 آروز کی چون 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 کی مطلب ان کی آوازیں آنی شروع ہو گئی، اور بآواز بلند، وہ کہتے ہیں نا کھڑکا کے بولنا دلیرانہ طور پہ، وہ کمشنر صاحب نے بات کی اور ان کا ضمیر پہ بوجھ اتنا زیادہ تھا. انہوں نے خود کہا کہ 60 اور 70 ہزار کی لیڈز، ووٹس نہیں لیڈز انہوں نے استعمال کی لفظ، کہ اس کو ختم کرنے کے لیے ہم بوگس یہ سارا کارروائی کی، فراڈیا کارروائی کی. تو لہٰذا وہ ساری چیزیں ابھی سامنے آئیں گی اور ایک کے بعد دوسری یہ چیزیں سامنے آئیں گی، اور فارم 47 اوریجنل جو ہے وہ بحال ہوگا، اور سسٹم جو ہے الیکشن کمیشن وہ مجبور ہوگا کہ اس چیز کو انڈورس کرے. نہیں تو انہوں نے تو جن پہ الزام لگایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کا نام بھی لیا ہے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام بھی لیا ہے، اور ان دونوں معاملات کے اوپر جو فورم ہے الٹیمیٹ، جنہوں نے آپ کو ریلیف دینا ہے جو آپ مانگ رہے ہیں، ان فورم کو تو ہیڈ کرنے والے وہ لوگ ہیں. تو آپ کس طریقے سے کانفیڈنٹ ہیں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ان کے فورم سے آپ کو جن کے اوپر الزام لگا ہے وہ اپنے خلاف فیصلہ دے دیں گے؟ آپ کا ظاہر ہے میں نے ڈیمانڈ بھی دیکھا ہے کہ یو وانٹ دیم ٹو کہ وہ سائڈ پر ہو جائیں اس پہ. وٹس آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ یہ اس کی تحقیقات ہوں گی کس طریقے سے؟ یہی چیز جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی جو صاحبان جن کے اوپر الزام لگا ہے وہ سائٹ پہ ہوں اور تحقیقات ہونی چاہیے. تحقیقات تو لانگ ٹرم ہے. ہماری انیشل امیجیٹ ڈیمانڈ ہے دنوں میں کہ فارم 47 پہ جن ہمارے ساتھیوں کو ہرایا گیا ہے ان کو ری انسٹیٹ کرانا چاہیے، اور وہ صرف فارم 45 کی بیسس پہ ایک کلیریکل ایکسرسائز ہے. فارم 45 آپ دیکھیں، آپ کے مختلف ایک پولنگ اسٹیشن پہ متعدد کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، 5 سے 6 امیدواران ہوتے ہیں، ان کی بھی لائن چیک کرائیں. آپ کے پاس ریٹرننگ افسر کے پاس وہ فارم 45 موجود ہوتا ہے. میتھمیٹیکل ایکسرسائز ہے، آپ کی 2 گھنٹے کی بھی مارنی ہے. 2 گھنٹے میں آپ ایک سیٹ کلیئر کرتے جائیں، آپ کی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. اور یہ پریشر اور بڑھے گا، اور یہ پریشر کدھر سے بڑھے گا؟ سسٹم کے اندر سے، بیوروکریسی کے اندر سے بہت بڑھ رہا ہے. اب تو آئین یہ کہتا ہے کہ جس دن الیکشن ہوا اس کے 21 دن کے اندر اجلاس بلایا جانا ہے، اور وہاں پر ظاہر ہے کہ قائد حزب اختلاف کی، قائد ایوان کے، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، ان کے الیکشنز ہو جانے ہیں. دیٹ از آن 29 29 فروری بنتی ہے، لیپ کا سال ہے. تو آپ کے خیال میں یہ سارا پروسیس بائی اور بیفور 29 فیبروری کمپلیٹ ہو جائے گا؟ امید ہے ہو جائے گا، پر مجھے یہ بتائیں آج کل کے حالات میں مطلب جو اس وقت پریشر پڑ رہا ہے، ہم لوگ جو سسٹم کے اندر سے، بیوروکریسی کے اندر سے، یہ بہت جلد ہو جائے گا. بہت جلد ہو جائے گا. اچھا، کچھ پریکٹیکل جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں پاکستان کی، وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ جب وزیر اعظم کسی نے آنا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ انگیجمنٹ ہوتی ہے اداروں کی، کچھ پلانز ڈسکس ہوتے ہیں، کوئی بلو پرنٹس ہوتے ہیں کہ آپ نے ایگزیکٹلی لے کے کیسے چلنا ہے معاملات کا. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ضرور کھٹک رہا ہوگا کہ ایک بندہ جو مئی کے مہینے سے 2023 سے منظر عام پر موجود نہیں تھا، 2 درجن کے قریب مقدمات تھے اور ہر وقت دھر لیے جانے کا خطرہ اور خوف موجود تھا، اس کی ضمانتیں بھی ہو جاتی ہیں، وہ منظر عام پہ بھی آ جاتا ہے. آج میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، یہ سب کو لوکیشن بھی معلوم ہے، تمام ٹی وی چینلز کے اوپر آپ کٹ ہوئے ہیں اور آپ کی ٹیم نے آپ کو اس کی رپورٹ بھی بھیجی ہوگی کہ تقریباً ہر چینل نے آپ کو چلایا ہے. یہ وہ سگنلز ہیں، اشارے ہیں، کہیں پر انگیجمنٹ ہوئی ہے یا یہ صرف ابھی آپ لوگ اپنے طور پہ تیاری کیے ہوئے ہیں؟ نہیں، ہم لوگ اپنی طور پہ تیاری کیے ہوئے ہیں. مجھے تو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بیل دی ہے، ٹرانزٹ بیل دی ہے، اور مجھے ہر عدالت میں خود ابھی پیش ہونا ہوگا. تو میرے پاس 1 مہینے کا ٹائم ہے، میں اس پہ عدالتی نظام کے تحت میں جاؤں گا. پیچھے بھی میں کوشش کی، ایک بار مجھے ملی ٹرانزٹ بیل، اس کے بعد مجھے موومنٹ میں بہت زیادہ پرابلمز ہو رہی تھیں، ہر جگہ چھاپے ہو رہے تھے. مجھے صرف یہاں تک ابھی مجھے ٹرانزٹ بیل جو ملی ہے اس کے تحت میں آ رہا ہوں. پرابلم ختم ہونا میرا خیال ہے وہ سارے کا سارا پریشر تھا کہ الیکشن کے اندر ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے. پر الحمدللہ ہماری عوام نے، پاکستان کی عوام نے عمران خان صاحب کا جو نظریہ ہے اس کو ایکسیپٹ کیا، اس کے اوپر ووٹ دی. ہم تو بہت سارے لوگوں نے الیکشن کیمپین ہی نہیں کی.
ہماری خواتین ونگ, ہماری گھریلو خواتین, ہمارے بھائیوں نے, انہوں نے الیکشن, ہمارے ساتھیوں نے الیکشن کیمپین چلائی ہے. صحیح. اچھا مجھے یہ سمجھائیے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے اعلان کیا, میاں صاحب بالکنی پہ کھڑے ہوئے, انہوں نے تقریر کی, انہوں نے کہا کہ چھوٹے بھائی کو ٹاسک دیا انہوں نے کہا کہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں, ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں, آزاد سے بھی رابطہ کریں گے, زرداری صاحب سے, باقی جماعتوں کے ساتھ رابطہ کر کے ہم حکومت بنائیں گے. ایک ایفرٹ ہوا, چودھری شجاعت کی رہائش گاہ سے ان لوگوں نے اعلان بھی کر دیا. پھر کچھ تھوڑی سی کہانی تبدیل ہوتی ہے, دے اسٹارٹ گیٹنگ سیکنڈ تھاٹس. اور پنجاب میں ہمیں وہ نظر آیا ایک پیٹرن کے پنجاب میں آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ اکٹھا کر رہے ہیں. ایک بندہ توڑا ہے مرکز میں, MNA کا کینڈیڈیٹ, وہ خود پرائم منسٹریل جاب کے لیے اس طریقے سے تیار نظر نہیں آ رہے. اب ایک اجلاس ہوا ہے نون لیگ کا, جس میں لگتا یہ ہے کہ نون لیگ تھوڑا سا بیک فٹ پہ گئی ہے, اور اس کے اجلاس کے بعد خواجہ سعد رفیق نے دعوت دی ہے کہ PTI پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنائے. تو از دیٹ این آپشن آن دا کارڈز کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر آپ حکومت بنائیں؟ ہمیں کون کوئی تجویز کرنے والا ہے, وہ اپنی پارٹی میں خود اپنی کریں, جو تجاویز ہیں وہ اپنی پارٹی سے خود رابطہ کریں, ان کو نصیب ہو اپنی پارٹی کی میٹنگز, وہ ان کو نصیب ہو اپنی مطلب جو ان کا جو آلودہ شدہ مینڈیٹ جو ان کے پاس ہے, جو یہ ادھر ادھر سے فورس کرنا چاہ رہے ہیں, اور جس طرح کے مطلب ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ انہوں نے ڈالا ہے, وہ تو ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, پر ان کی پارٹی کے اندر کی میٹنگز وہ جانے اور ان کا کام جانے. ہم لوگ کسی کی نہیں سنیں گے, ہم لوگ اپنا کام خود کریں گے. سو پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد والی بات اور کسی اور جماعت کے ساتھ جو آپ کے ساتھ متحرب یا جو آپ کے خلاف رہے ہیں, جن کے خلاف آپ کی پوزیشن رہی ہے, ان میں سے کسی کے ساتھ ابھی تک کسی کے ساتھ نہیں ہے, ان کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے. اچھا یہ اس میں جو اگر حکومت آپ کو ملتی ہے, فار ایگزامپل آپ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں اور پنجاب آپ کے ہاتھ نہیں آتا, آپ پاکستان کی پولیٹکس کو سمجھتے ہیں کہ اگر فیض آباد کے پل کے اس طرف آپ کی حکومت ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, اور اس طرف حکومت نہیں ہے, تو حکومت چلانا, ایک اچھی تگڑی حکومت چلانا, ڈیلیور کرنا ممکن نہیں ہے. تو آپ جب کوشش کر رہے ہیں حکومت بنانے کی, خیبر پختونخوا میں تو آپ کا نظر آتا ہے واضح طور پہ کہ آن پیپر بھی نمبر ایسا موجود ہے جس کو چینج کرنا بہت مشکل ہے, لیکن پنجاب میں وہ نمبر نہیں ہے آن پیپر. تو پنجاب کی صوبائی حکومت کے بغیر آپ حکومت بنانے کے لیے راضی ہیں کہ آپ مرکز اور KP میں بنا لیں, اور پنجاب نون لیگ تگڑی قسم کی وہاں سے آپ کو ٹف ٹائم دے رہی ہے؟ ہم لوگ انشاءاللہ پنجاب میں بھی بنائیں گے. ہم لوگوں کا موقف یہ ہے جو آپ نے شروع میں کہا تھا, مشن امپاسبل, جو ساروں کو امپاسبل لگتا ہے وہ ہم لوگ پاسبل کر کے دکھائیں گے. صحیح, وہ کر کے دکھائیں گے. جب فائنل دو چیزیں آپ سے جو ہے وہ میں فائنلی پوچھ لوں گا, آپ اکانومی کو سمجھتے ہیں, اور اس وقت پاکستان کا جو اصل مسئلہ ہے جس بھی حکومت نے آنا ہے, جس سے خوف یا گھبرا رہے ہیں لوگ, سب کو معلوم ہے IMF 8-9 مارچ سے آپ کا جو ہے وہ کلیئر ہونا ہے دوسرا جائزہ جو SBA کا تھا, اور اس کے بعد آپ نے چلنا ہے ٹورڈز اندر پروگرام, اور وہ اس وجہ سے تو نہیں ملے گا کہ آپ ریٹس کم کر دیں, ٹیکسز کم کر دیں, بجلی کا بل نیچے لے آئیں, پیٹرول کی قیمت نیچے لے آئیں, ڈالر نیچے لے آئیں. یہ کھینچ کے اگر نہیں لا سکتے, آج آپ حکومت میں جا کے بیٹھتے ہیں, 4 مہینے بعد آپ کا وہ حال ہوگا جو نون لیگ کا حال ہے. واٹس دا وے آؤٹ؟ سب سے پہلی چیز یہ جی, بار ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب بات کرتے رہے کہ ایک اسٹرانگ حکومت آنی چاہیے جس کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہو, اور وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انویسٹر اور بزنس کا کانفیڈنس ہوتا ہے. اس وقت جس طرح میں نے پریس کانفرنس میں بھی بات کی کہ آپ کا اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور اس سے پہلے جو, اور یہ بھی ایکسٹینشن ہے مسلم لیگ نون اور PDM حکومت کی, ان کے دوران جو آپ کا GDP گروتھ ریٹ ہے وہ نیگیٹو میں آیا, معیشت کا حجم کم ہوا ہے, نیگیٹو 0.3% پہ آ گیا. ہمارے وقت وہ 6% پہ جا رہا تھا, انکریز کر رہا تھا. لہٰذا سب سے پہلے انویسٹمنٹ اور ہمارا جو کاروبار کا پہیہ ہے اس کو تیزی سے ہم لوگ چلائیں گے, اور اس پہ مختلف ہمارے مینیفیسٹو میں بھی چیزیں, سیکٹرز ہیں جن کو ہم لوگ زور دیں گے. بزنس کانفیڈنس بنانا ہے, بزنس کانفیڈنس اور بینکنگ سیکٹر کانفیڈنس بڑھے گا. آپ کا اس وقت پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ جو ہے وہ 86% شرنک ہوا ہے, کم ہوا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ انکریز کرنا ہے, کاروبار انکریز کرے گا. اس سے آپ دیکھیں گے کہ معیشت کا پہیہ بھی چلے گا, ریونیو بھی چلے گا, انویسٹمنٹ بھی ہوگی, اور آپ اپنی اوبلیگیشنز میٹ کرنا شروع کریں گے. پھر آپ کا انرجی سیکٹر میں, آپ کا جس وقت میں انرجی منسٹر تھا, ہم نے شروع کیا تھا مختلف CTBCM کامن ٹریڈ بائی لیٹرل مارکیٹس ہم نے کرنے ہیں, اس کو ہم لوگ ویلنگ ہے. آپ کا اللہ بھلا کرے جی, آپ کا
پیٹرولیم سیکٹر میں ہمارے پاس ہم نے ریفارمز لائے تھے، ان کو ہم لوگ انیشیٹ کر کے ہم لوگ مکمل کریں گے. تو وہ چیزیں ہیں جس کے ساتھ ایک دم آپ کے پاس بہت زیادہ فائدے آپ کے پاس آئیں گے، اور وہ آپ کا ڈویبل ہے، آپ پیسہ لے آئیں گے، چلا لیں گے، آپ کا پہیہ معیشت کا چلے گا. اور اس کی زندہ مثال میں یہ دیتا ہوں کہ دسمبر 2018 میں بنی گالہ میں عمران خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے گھر میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم لوگ 5-6 لوگ تھے، اور ہم لوگ اسکرین پہ دیکھ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کا جو ریزروز تھے انہوں نے در حقیقت ہمیں منفی ریزروز چھوڑ کے گئے تھے. کووڈ آیا، سب کچھ آیا، اس کے باوجود معیشت نے گرو کیا. اچھا، آئی تھنک دس از دا موسٹ کروشل کویسچن جو اصل میں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہے، اور تحریک انصاف کے راستے میں جو ایک بڑی باٹل نیک نظر آتی ہے کہ ایک ہر بندے کے ذہن میں موجود ہے کہ ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے. آپ کی جماعت جس فیز سے گزری ہے 2022 سے اب تک، اس میں خان صاحب کی اور آپ کی جماعت کی آرمی چیف سے نہیں بنتی، ڈی جی آئی ایس آئی سے نہیں بنتی، ڈی جی سی سے نہیں بنتی، چیف جسٹس سے نہیں بنتی، چیف الیکشن کمشنر سے نہیں بنتی، جو نگران حکومتوں میں بیٹھے ہیں ان سے نہیں بنتی، سول بیوروکریسی میں زیادہ تر لوگ جو لاسٹ 2 سالوں میں پلیس ہوئے ہیں ان کے ساتھ نہیں بنتی. آپ ان کو اپنا مجرم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، ABC یہ تمام اقدامات کیے. تو ایک وشیس سائیکل ہے کہ آپ ایکشن لیں، آپ کی پارٹی کی طرف سے ڈیمانڈ ہوگی، آپ لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہوگی، آپ اقدامات اٹھا رہے ہوں گے. آپ کی جماعت جو ہے وہ کیا مختلف جو کیسز ہیں، میں پن پوائنٹ کر کے کسی ایک کی بات نہیں کرتا، لیکن آپ یہ کیسے چلائیں گے اگر آپ حکومت میں آ جاتے ہیں اور جو آپ کی جماعت کے لوگوں کی ڈیمانڈز ہیں کہ اب اس کے خلاف بھی ایکشن لو، اس کے خلاف کارروائی کرو، جو الیکشن چوری کرنے والے جو DROs تھے، ROs تھے، جو سول بیوروکریسی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کیسے کریں گے؟ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں، عوام سے بنتی ہے ہماری. ہاں، عوام سے بنتی ہے، وہ تو نظر آ گیا نا، عوام سے بنتی ہے. چلیں بیلٹ باکس میں عوام سے بنتی ہے. عوام عشق کرتے ہیں ہمارے دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان سے. ویلڈ فیکٹ ہے نا، ویلڈ. اچھا، یہاں سے بات شروع کرتے ہیں. اس کے بعد جن ساتھیوں کا آپ نے بات کیا، بالکل ہم لوگ ایک سمجھیں کہ میچور جماعت ہے. ہم نے گورننس کی ہے اور ہم لوگ گورنمنٹ میں رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بھی آپ کے پاور سینٹرز ہیں یا جتنے بھی ساتھی ہیں ان کے ساتھ ہماری بالکل ہوگی بات چیت. اور یہ کیوں ہوگی؟ کیونکہ یہ ملک کے مفاد میں ہے، اور ان سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ملک کے، ان کو ساتھ لے کے ہم لوگ چلیں گے. یہ گورننس کا فیکٹر ہے. ہماری تو کسی سے معذرائی نہیں ہے. عمران خان صاحب نے بار کہا ہے کہ ہم نے جو بات کی ہے وہ اپنے ملک کے انٹرسٹ میں کی ہے. پاکستان تحریک انصاف ایک پیٹریٹ جماعت ہے، ایک وہ جماعت ہے جس نے ہمیشہ ملک کے بارے میں بات کی ہے. تو آپ کہیں ری شفل نہیں مانگیں گے لوگوں کو آگے پیچھے کرنے کا، اس کو ٹرانسفر کر دو، ان کو ہٹا دو، ان کو پیچھے کر دو، جہاں ہے جیسے ہے کہ بنیاد پہ آپ چلیں؟ نہیں، ہم لوگ یہ ضرور کریں گے کہ جہاں پہ ROs نے اپنا مینڈیٹ ایکسیڈ کیا ہے، جہاں پہ ہمارے پاس شواہد ہیں، انکوائری ضرور ہونی چاہیے. یہ ایک پروسیس کا ایک سلسلہ ایک پروگرام، مطلب آپ سمجھیں کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے وہ تو ہونا چاہیے. اس سے تو آپ بالکل انراف یا نہیں کر سکتے ہیں کہ جی جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن فراڈ ہوا ہے، ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے، ہم لوگ کہیں گے جی آپ بتائیں، یا ریٹرننگ آفیسر ذمہ دار ہے یا آپ کا پریزائڈنگ آفیسر ذمہ دار ہے. آپ میں سے کون ذمہ دار ہے؟ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہونا چاہیے. پر وہ آپ کا ایک پروسیس کے ذریعے ہوگا، ایک صاف شفاف پروسیس کے ذریعے، جوڈیشل پروسیس کے ذریعے ہوگا. تو یہ جو خاور مانیکا والا ایپیسوڈ ہوا، یہ کس نے کروایا، یہ بھی آپ کا کوئی سوال نہیں ہوگا. حاجرہ پانیزئی کی ایک کتاب آ گئی، وہ کتاب کہاں سے آ گئی، اس میں الزامات لگائے گئے. آپ کا تو یہی پوائنٹ ہے نا کہ آپ کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا، وچ ہنٹنگ کی گئی ہے آپ کی جماعت کی، آپ سب لوگوں کے خلاف کیسز بنائے گئے ہیں، آپ کے ورکرز کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، سب عام معافی. یہ ہم سمجھیں نہیں، ہم لوگ دیکھیں، ہم لوگوں کا یہ ہے کہ جی جوڈیشل پروسیس کے ذریعے ہم لوگ ایڈمنسٹریٹولی ہمارے ساتھ جن کو زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی ہے وہ ہم لوگ مطلب اس کو پروسیس کے ذریعے، جوڈیشل پروسیس کے ذریعے جائیں گے. جن لوگوں نے ہمارے ساتھ جو سامنے، جن لوگوں نے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا یا جو سامنے تھے، دیکھیں ان کو تو آپ پولیس کے اہلکار ہو گئے یا کچھ ہو گئے جنہوں نے قانون توڑا، ٹھیک ہے نا، جو قانون کے تقاضے کو انہوں نے نہیں دیکھا، ساری بات ہے، ان کو تو پھر
آپ ان کے خلاف کیسز انیشیٹ کرنا یا پھر ان کے خلاف آپ نے ایک جوڈیشل پروسیس کے ذریعے آپ کو دیکھنا پڑے گا، اور ان کا پھر کام ہے وہ اپنی انوسنس یا پھر گلٹ وہ جو ہے عدالت خود ہی سنبھالے گی، اس پہ ہمارا کوئی کام نہیں ہوگا۔ کرنٹ ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ آپ کا لیزون اچھا پازیٹیو ورکنگ ریلیشن شپ رہے گا یا پرابلمز ہوں گے؟ کیوں نہیں، کیوں پرابلم ہو، کوئی ایسی چیز ہم لوگ پرابلم نہیں دیکھتے ہیں۔ صحیح، ایسا کوئی پرابلم نہیں دیکھتے، اور آپ لوگ جو ہے فائنلی قومی حکومت کی جو ایک بات کہیں نہ کہیں فلوٹ کرتی ہے، دیٹ از ناٹ این آپشن۔ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بہت ساری جماعتیں کہتی رہی ہیں کہ آ کے اپنے حصے کا سب سچ بولیں اگر آپ نے سسٹم کو ریبوٹ کرنا ہے، ملک کو آگے چلانا ہے۔ از دیٹ این آئیڈیا دیٹ ایگزسٹ ان پی ٹی آئی یا نہیں؟ دیکھیں، اٹ ایگزسٹ بٹ وی ہیو ٹو فائنلائز اٹ، اس کو تھریش آؤٹ کرنا ہے، اور اس کی ٹرمز آف ریفرنس کیا ہونی چاہیے، کب سے ہونا چاہیے، اچھی بات ہے آگے آنی چاہیے، اور اس پہ پھر مکتب سارے ملک کے لوگوں کو سامنے آنا پڑے گا، اس پہ کنسنسس ڈیولپ کرنی ہوگی۔ وہ ایک آپشن ہے، پر اس کو بعد میں ہم لوگ دیکھیں گے، اور وہ یہی ہو سکتا ہے، اس کا ڈیسیجن کون دے گا، وہ ہے وزیر اعظم عمران خان۔ تو ان کو باہر آنا پڑے گا اور وہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے، اور ان کے اسٹیچر کا جو پرسنالٹی ہے وہی یہ چیز آگے لے کے جا سکتی ہے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ۔ عمر ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو چیزیں سامنے رکھی ہیں وہ عمر ایوب صاحب کے نام کے منہ سے آپ نے خود سن لیا۔ تحریک انصاف کا مطمع نظر، تحریک انصاف کے عزائم، تحریک انصاف کے ایمبیشنز، اب دیکھتے ہیں کہ 8 فروری کے الیکشنز کے بعد چیزیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور میں اپنے انٹرویو کے دوران کہہ چکا، عمر ایوب صاحب جو ہیں ان کا یہاں پر بیٹھا ہونا، ان کے مقدمات میں بہت سارے لوگ اس میں بھی یہ سمجھ رہے ہیں، بہرحال ابھی تک ان کے مطابق لیزون کوئی نہیں ہے، اور مستقبل میں کس طریقے سے معیشت اور کس طریقے سے اداروں کے ساتھ تعلقات ہوں گے وہ آپ نے عمر ایوب صاحب کے منہ سے سن لیا۔ تو یہ ہے جناب اس وقت تک کے لیے، اور انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔